अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसी किताब जिसे अर्ली 15th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उसमें क्या लिखा है और उसे किसने लिखा है। द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट एक पुरस्कार किताब जो कि अजीब राइटिंग और गैर मामूली ड्राइंग से भरी हुई है। इस किताब में पौधों, एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स और अजीबो-गरीब शख्सियात की तस्वीरें हैं, लेकिन जिस जुबान में, जिस लैंग्वेज में ये सब लिखा गया है वो मुकम्मल तौर पर नामालूम है और अभी तक उसको प्रॉपरली समझाया नहीं गया, डिकोड नहीं किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई कोड हो सकता है या फिर मेड अप लैंग्वेज, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये कोई ब्लफ, कोई धोखा भी हो सकता है। खैर, बहुत सी कोशिशों के बावजूद द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट एक मिस्ट्री ही है। द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट के डिटेल्स में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, क्यों ना सबसे पहले इस किताब के नाम के बारे में जान लिया जाए। मैन्यूस्क्रिप्ट, जिससे मुराद है कि हाथ से लिखी हुई दस्तावेज, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। अब इस सूरत में इशारा इस तरफ हो रहा है कि ये किताब प्रिंटेड नहीं है बल्कि हाथ से लिखी हुई है, जो इसकी हिस्टोरिकल और स्कॉलरली वैल्यू में इजाफा करती है। अब बारी आती है लव्स वॉयनेज की। विल्फ्रेड वॉयनेज एक कदीम और नायाब किताबों के डीलर का नाम है। उन्होंने 1912 में इटली के जेसुइट कॉलेज में किताबों की कलेक्शन में से ये मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्कवर किया था। वॉयनेज को इस मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टडी करने और पब्लिसाइज करने की बहुत कोशिशें भी की। उनके नाम का इस किताब से गहरा ताल्लुक बन गया था क्योंकि उन्होंने ही इस मैन्यूस्क्रिप्ट को बड़े पैमाने में तवज्जो दिलाई, तो इसलिए इस किताब का नाम है द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर हम मज़ीद इस किताब की हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि इस किताब को रेडियो कार्बन डेटिंग मटेरियल पर लिखा गया है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट 1404 और 1438 के दरमियान लिखा गया था। इसका एग्जैक्ट ओरिजिन तो अभी तक मालूम नहीं है, जबकि कुछ ऐसी थीरीज हैं जो बताती हैं कि ये सेंट्रल यूरोप में प्रोड्यूस हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1912 में विल्फ्रेड वॉयनेज ने इटली के जेसुइट कॉलेज से इस मैन्यूस्क्रिप्ट को ढूंढा था और फिर इसे खरीद लिया। वॉयनेज वो पहला शख्स था जिसने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को वाइडर अटेंशन दिलाई थी और इसके मिस्टीरियस कंटेंट ने स्कॉलर्स और क्रिप्टोग्राफर्स को मतवज्जा करना शुरू किया। फिर 1915 में वॉयनेज ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट का एक ब्रीफ आर्टिकल पब्लिश किया, लेकिन ये अभी भी ब्रॉडर पब्लिक और एकेडमिक कम्युनिटी के लिए नामालूम ही था। 1920 से 1930 तक मुख्तलिफ क्रिप्टोग्राफर्स और माहिरीन लिसानियात लिंग्विस्ट ने इस मैन्यूस्क्रिप्ट को समझने की कोशिश की, जिनमें विलियम फ्रेडरिक येट्स जैसी काबिल जिक्र शख्सियात और वर्ल्ड वॉर 1 के दौर के कुछ क्रिप्टोलॉजिस्ट भी शामिल थे, लेकिन कोई भी इसको समझने में कामयाब ना हो सका। फिर 1960s में इस मैन्यूस्क्रिप्ट में उस वक्त नई दिलचस्पी पैदा हुई जब एक्सपर्ट्स ने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इसको एग्जामिन किया, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी इस मैन्यूस्क्रिप्ट को डिफाइन ना किया जा सका, जिसकी वजह से इस मैन्यूस्क्रिप्ट की नेचर के बारे में मुख्तलिफ थीरीज सामने आई। कुछ ये बताते हैं कि ये एक धोखाधड़ी है, मजाक है या कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। अगर हम प्रेजेंट करंट सिचुएशन की बात करें तो इस किताब को लेकर रिसर्चर्स आज भी इसके ओरिजिन, पर्पस और इसके टेक्स्ट के मतलब के बारे में मुख्तलिफ थीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल और क्रिप्टोग्राफिक स्टडीज में सबसे ज्यादा इंड्यूरिंग पजल्स में से एक है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट का पर्पस और मतलब आज भी एक मिस्ट्री ही है। अब बात आती है द वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट के ऑथर की। बहुत से लोगों को वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट के ऑथर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।
16th سینچری میں یہ بلیو کیا جا رہا تھا کہ یہ مینیوسکرپٹ ہولی رومن امپائر 1552 to 1612 کے شہنشاہ روڈولف II کے قبضے میں ہو سکتا ہے، جو کہ جادو کے معروف سرپرست تھے۔ اب یہ ایسوسی ایشن اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ اس مینیوسکرپٹ میں ایک نوٹ پر روڈولفس کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس بات کو اس مینیوسکرپٹ سے لنک کرنے کے کوئی خاص ثبوت سامنے نہیں آتے۔ پھر لیٹ 16 سے ارلی 17 سینچری میں ایک الکیمسٹ سامنے آتے ہیں جن کا نام ایڈورڈ کیلی تھا، اور وہ جان ڈی کے ساتھی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکیمی میں انوالو ہونے اور روڈولف II کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجہ سے وہ اس مینیوسکرپٹ میں دلچسپی یا تعلق رکھتے تھے، جبکہ ایڈورڈ کیلے کو اس مینیوسکرپٹ سے لنک کرنے کا کوئی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ پھر ارلی 17 سینچری میں لیجنڈری برازن ہیڈ، جو کہ ایک الکیمیکل آرٹیفیکٹ تھے، ان کا تعلق اس مینیوسکرپٹ سے جوڑا گیا، لیکن یہ تعلق ڈائریکٹ آنرشپ کو انڈیکیٹ نہیں کرتا۔ پھر 19 سینچری میں کہا جاتا ہے کہ یہ مینیوسکرپٹ پرائیویٹ ہینڈز میں تھا، اور یہ کلیئرلی نہیں پتا چلتا کہ اس پیریڈ میں اس مینیوسکرپٹ کو کیسے حاصل کیا گیا تھا اور اس کی ملکیت کس کے پاس تھی۔ پھر 1912 میں وائنچ نے اس مینیوسکرپٹ کو اٹلی کے جیسوئٹ کالج میں پرانی کتابوں کی کلیکشن میں سے ڈھونڈا اور اسے خرید لیا، اور اس مینیوسکرپٹ کے موسٹ فیمس ماڈرن آنر بن گئے تھے۔ انہوں نے اس مینیوسکرپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسے علمی توجہ دلاتے ہوئے اسے پبلسائز کیا۔ پھر 1930 میں وائنچ کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن یہ مینیوسکرپٹ اسکالرز اور ریسرچرز کا موضوع بنا رہا۔ اس کے بعد 1969 میں یہ مینیوسکرپٹ ییل یونیورسٹی کے بائنیکی ریئر بک اینڈ مینیوسکرپٹ لائبریری نے حاصل کیا تھا۔ اس مینیوسکرپٹ کو تب سے وہیں رکھا گیا ہے، اور لائبریری نے اس مینیوسکرپٹ کو محفوظ کرنے اور اسٹڈی کرنے کی اہم کوششیں بھی کی، ایون کہ براڈر ایکسیس کے لیے اسے ڈیجیٹائز بھی کیا۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں تو ہسٹورین، کرپٹوگرافرز اور لنگوسٹ کے ذریعے دی وائنچ مینیوسکرپٹ کو آج بھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی مختلف کوششوں کے باوجود یہ مینیوسکرپٹ ایک انڈیورنگ مسٹری بنا ہوا ہے۔ دی وائنچ مینیوسکرپٹ، اس کتاب کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے ہر سیکشن کی اپنی ہی آئیڈیالوجی ہے۔ اگرچہ ان سیکشنز کا ایگزیکٹ پرپس تو معلوم نہیں ہے، لیکن جرنلی ان کو اپنے کانٹینٹ اور السٹریشنز کی بیس پہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس کتاب کے ڈیفرنٹ سیکشنز کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہربل سیکشن کی۔ کتاب کے ایک حصے میں پودوں کی ڈرائنگز بنی ہوئی ہیں، اور ہر ڈرائنگ کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن بھی لکھی گئی ہے، لیکن وہ تفصیل جس زبان میں لکھی گئی ہے وہ نامعلوم ہے۔ کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے ایسے پلانٹس ڈرا ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا۔ ہر پلانٹ کو ڈیٹیل السٹریشن کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور کچھ کے کلوز اپ اور ملٹی اینگلز بھی موجود ہیں جو کہ ہربل اور بوٹانیکل نالج پہ فوکس کرتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک حصہ ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے جس میں ایسٹرونومی یا ایسٹرولوجی جیسی ڈرائنگز بنی ہوئی ہیں۔ ان ڈرائنگز میں سرکولر ڈائیگرامز، سیلیسٹیل موٹیوز اور پاسبلی زوڈیک سائن بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم مزید اس سیکشن کی بات کریں تو اس میں سٹارز، مون اور دیگر ایسٹرونومیکل سمبلز کی تصویریں ملتی ہیں، جو کہ سیلیسٹیل ایونٹ یا ایسٹرولوجیکل انٹرپریٹیشنز پر فوکس دلواتی ہیں۔ اس کتاب کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کو بایولوجیکل سیکشن کہا جاتا ہے، جس میں ہیومن فگرز آف اے نیوڈ ڈرائنگز شامل ہیں، جو کہ بایولوجیکل یا اناٹومیکل انٹرسٹ شو کرنے کی ڈرائنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس کتاب کا ایک حصہ ایسا بھی نظر آتا ہے جس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ڈرائنگز بنی ہوئی ہیں۔ وہ ڈرائنگز کوئی برتن، جارز اور ایسے ٹولز جیسی ہیں جو کہ ریمیڈیز یا میڈیسن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کتاب کے اس حصے کو فارماکیوٹیکل سیکشن کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ان ڈرائنگز کا اصل مطلب ابھی تک سمجھا نہیں گیا۔
اب اس طرح سے ایک حصے میں ان نون لینگویج میں ٹیکسٹ لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ڈائیگرامز اور سمبلز بھی بنائے گئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ کوئی علاج یا دوائی بنانے کی ریسیپی یا انسٹرکشن کی طرح لگ رہا ہے، اور اس سیکشن کو فارماکیوٹیکل سیکشن سے بھی ریلیٹ کیا گیا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک سیکشن ہے جس کا نام ہے مسسیلینیس سیکشن۔ کتاب کے اس حصے میں وہ ڈائیگرامز اور سمبلز کو ایڈ کیا گیا ہے جو کہ باقی کسی سیکشن میں ایڈ نہیں ہوتے، اور یہی چیز اس مینیوسکرپٹ کی مسٹری کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ اس حصے کو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ دا وائنیچ مینیوسکرپٹ کی ڈیٹیلز تو ہم نے جان ہی لی ہیں، اب بات آتی ہے اس کی لینگویج کی۔ اس مینیوسکرپٹ کی لینگویج کے بارے میں بہت سے ہائپوتھیسز ڈیولپ ہوئے ہیں جنہیں وائنیچیز کہا جاتا ہے۔ کیوں نہ اب اس کی ڈیٹیلز جان لی جائیں۔ ارلی 20th سینچری میں ہمارے سامنے آتی ہے فاکس تھیوری۔ اب اس تھیوری میں کہا گیا ہے کہ اس مینیوسکرپٹ کا مقصد کوئی خاص امپورٹنٹ معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دھوکہ یا کوئی مذاق ہے۔ پھر 1920 سے 1930 تک ہمارے سامنے آتی ہے سائفر اور کوڈ تھیوری۔ ارلی کرپٹوگرافرز، جس میں ولیم فریڈمین بھی شامل تھے، انہوں نے یہ پاسبلٹی ایکسپلور کی تھی کہ مینیوسکرپٹ کو کمپلیکس سائفر یا کوڈ استعمال کر کے لکھا گیا ہے، اور یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ اس مینیوسکرپٹ میں کوڈز میں میسیجز لکھے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے اسپیسیفک کی یا کرپٹوگرافک میتھڈ کی ضرورت ہے۔ پھر 1940 سے 1950 میں کچھ ریسرچرز نے کہا کہ یہ مینیوسکرپٹ ایک الگ میڈیول لاٹن زبان میں یا کسی دوسری یورپین زبان میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ اس مینیوسکرپٹ کا ٹیکسٹ کسی معلوم نون لینگویج کی ایک انفیملیئر فارم میں لکھا گیا ہوگا۔ پھر 1960 سے 1970 میں ہمارے سامنے آتی ہے کونلینگ کنسٹرکٹڈ لینگویج تھیوری۔ یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مینیوسکرپٹ کوئی جینوین یا ہسٹوریکل لینگویج کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، جبکہ اس کا ٹیکسٹ جان بوجھ کر آرٹسٹک یا ایکسپیریمنٹل پرپس کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر 1970 سے 1980 میں ہمارے سامنے آتی ہے گلوسولیلیا تھیوری۔ گلوسولیلیا کا مطلب ہے ایسی زبان میں بات کرنا جو نان سینشیل، بے معنی ہو یا انکمپریہنسیبل ہو۔ تو کچھ ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ مینیوسکرپٹ گلوسولیلیا کی ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے، جہاں پہ ٹیکسٹ کانشیس یا سپونٹینیس وربل ایکسپریشنز کو ریپریزنٹ کرتا ہے بٹ وداؤٹ اسٹرکچرڈ میننگ۔ پھر 1980 سے 1990 میں ہمارے سامنے آتی ہے شارٹ ہینڈ تھیوری، جو یہ بتاتی ہے کہ اس مینیوسکرپٹ میں شارٹ ہینڈ یا ایبریویٹڈ رائٹنگ کا استعمال کیا ہوگا، جس سے جلدی نوٹس لیے جا سکیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان اسپیسیفک شارٹ ہینڈ کنونشنز کو سمجھنا پڑے گا جو اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ پھر 1990s میں ہمارے سامنے آتی ہے نیچرل لینگویج تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق یہ مینیوسکرپٹ نیچرل ایک ریئل لینگویج میں لکھا ہو سکتا ہے، اور وہ لینگویج نامعلوم ہے یا اسے ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہ کیا گیا ہو یا وہ ایکسٹینسیولی اسٹڈی ہی نہ کی گئی ہو۔ پھر اب 2000 سے پریزنٹ کی بات کریں تو ہمارے سامنے آتی ہے اسٹیگنوگرافک تھیوری۔ ایک میسج کو کسی دوسرے میڈیم میں ہائیڈ کرنا اسٹیگنوگرافی میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ اس مینیوسکرپٹ میں اسٹیگنوگرافی کا استعمال ہوا ہو سکتا ہے، جس میں ویزیبل ٹیکسٹ میں کوئی ہڈن انفارمیشن یا میسج ہو سکتا ہے جو کہ آج تک سمجھا ہی نہیں گیا۔ تو ناظرین، دا وائنیچ مینیوسکرپٹ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس کی دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپ مسٹریز میں سے ایک ہے۔ اس مینیوسکرپٹ کی انگمیٹک اسکرپٹ کو سمجھنے کی ان گنت کوششوں کے باوجود بھی اس کا اصل معنی آج تک کوئی سمجھا نہ سکا، چاہے یہ ایک قدیم ہربل کمپینڈیم ہو، ایک بڑا دھوکہ ہو، یا مکمل طور پر ہی کچھ اور ہو۔ یہ مینیوسکرپٹ ہمیں اپنی سمجھ، اپنی سوچ کی لمٹ اور ہیومن کریٹیوٹی کی ڈیپتھ کو تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دا وائنیچ مینیوسکرپٹ، اس پہ ریسرچ آج بھی جاری ہے،
اور اس کو سمجھنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اس مینیوسکرپٹ میں اس دنیا کا کیا راز موجود ہے، اور آنے والے سالوں میں یہ مینیوسکرپٹ اب بھی اس دنیا کے کن کن رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ So before I end my video, I'd like to request you to subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get all my notifications. Thank you so much for joining. Take care. Allah Hafiz.